हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अशरा ज़िलहिज्जा जो रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत और फजीलत का हामिल है। एक ख़ास खसूसियत तो इस अशरा की ये है जो पूरा साल किसी महीना या दिन की नहीं। इस माह मुक़द्दस के अंदर अगर इंसान कुछ आमाल ख़ास कर ले तो ज़िंदगी के अंदर जो उलझने हैं, परेशानियां हैं, जो अपनी ज़रूरियात हैं या अपना कोई ख़ास इंसान का मिशन होता है, कोई रुकावट कोई चीज़ बनी हुई है, चाहे वो शादी में है, कारोबार में है या और कोई मामलात ज़िंदगी हैं, उलझनों का शिकार हैं, तो अल्लाह वो ज़ाइल फरमा देते हैं। हमारे पास से बड़े ख़ास दिन महीने होके गुजर जाते हैं, हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं करते, लेकिन आम इधर उधर से किसी भी लम्हे या दिन में या वक़्त में जो है हम आमाल करने की कोशिश करते हैं और ख़ास औक़ात को छोड़ देते हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में इस अशरा की कसम खाई है और जिस महीने की कसम अल्लाह खाता है तो पता ये चला जिन दिनों की कसम खाए या महीने की वो बहुत ख़ास होते हैं। इंसान कसम खाता है, हर एक की नहीं खाता, जिसकी अहमियत होती है उसकी कसम खाता है। अब जैसे माँ बाप की कसम खाता है, औलाद की खाता है, हालांकि जायज़ नहीं है गैरुल्लाह की कसम। मन हलफ लिगैरिल्लाहि फ़क़द अशरका, जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई अल्लाह को छोड़ के वो मुशरिक हो जाता है। लेकिन फिर भी कसम खाता है, तो इसलिए अल्लाह जो कसम खा रहा है, अब देखिए अल्लाह ने इन 10 रातों की कसम खाई। हदीस में आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई तूर पे ज़ुल्क़ादा में गए, पूरा महीना अल्लाह ने उनको बुलाया। ववाअदना मूसा सलासीन लैलतम व अतममनाहा बिअश्र। अब आपको अल्लाह ने 30 रातों के लिए बुलाया और आपसे कहा कि मैं तुम्हें तौरात दूंगा, शरीयत दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम 30 दिन वहाँ चिल्ला कशी में मसरूफ़ रहे। अब वो 30 दिन वहाँ चिल्ला में रहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फिर बात करने के लिए कोई तूर की तरफ चले, एक जगह से दूसरी जगह, तो आपने मिसवाक कर ली। मिसवाक की वजह से वो रोज़े जो आपने रखे थे 1 महीने के, उनकी वो बदबू जो मुंह में पैदा होती है, मैदे की हवा, वो ख़त्म हो गई। जब अल्लाह से कलाम किया तो अल्लाह ने फरमाया मूसा आपने उसी हालत में आना था, 30 दिन के रोज़े रख के। आपके मुंह की, रोज़ेदार के मुंह की स्मेल जो है वो अल्लाह को, मुश्को अंबर से ज़्यादा महबूब है। तो आप दोबारा जाएं, अब 10 दिन और व अतममनाहा बिअश्रिन, और 10 दिन के और रोज़े रखें। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 दिन, हदीस में आता है वो 10 दिन जो थे वो अशरा ज़िलहिज्जा के थे। यानी आपको जितना बड़ा मनसब, शरीयत, मकाम मिला उसमें अशरा ज़िलहिज्जा ख़ास तौर पे दाखिल है। और इस 10 दिनों में आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलीमुल्लाह और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल वहाँ मुतअय्यन हुए, आपको शरीयत मिली, किताब मिली और आपको 10 दिन मिला के 40 दिन पूरे हुए। अब एक बात तो पता चली कि इन 10 रातों में या दिनों में आप चिल्ला कशी भी 10 दिन की कर सकते हैं। अब एक तो है कि इंसान खलवत में चला जाए, पहाड़ों में, गारों में जाके बैठ जाए, नहीं, वो तरीका सुन्नत मूसवी था, सुन्नत मुहम्मदी नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम नबूवत के ऐलान से पहले गारों में बैठते थे, ऐलान नबूवत के बाद गार में नहीं बैठे, बल्कि आपने फरमाया कि मेरी उम्मत की रहबानियत जो है वो जिहाद है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी निकलना, सैर व सियाहत की शक्ल में दीन की तबलीग करना, समझाना, तबलीग के लिए लोगों के तरफ जाना, ये अपने मरकज़ को छोड़ के, जैसे आप यहाँ से छोड़ के गार में चले जाएं, वो पहली उम्मतों के लिए था। हमारे लिए यहाँ से अपना मरकज़, घर छोड़ के लोगों को दीन पहुँचाने के लिए, दीन सीखने के लिए या अल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए जिहाद की शक्ल में निकलना, इसको इस उम्मत की रहबानियत कहा। अब ये 10 रातें इतनी ख़ास हैं, हदीस सही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अशरा ज़िलहिज्जा की
دنوں میں 1 ذی الحجہ 2 3 4 ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ جو اس رات میں عبادت کرتا ہے وہ 1 رات لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اب حیرت کی بات ہے، رمضان میں کہا لیلۃ القدر کو تلاش کرو طاق راتوں میں، اب وہ انسان کو متعین نہیں کی، یہاں کہا کہ 1 رات کی عبادت 1 لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اب یہ آپ لوگ آئے ہیں، مرد عورتیں سارے، تعویذ بھی لیں گے، وظائف بھی لیں گے، دم بھی کرائیں گے، مسائل بھی بتائیں گے، لیکن ذی الحجہ آپ کے پاس سے گزر رہا ہے، اس کی آپ کو فکر ہی نہیں ہوگی کہ ہم خود ہی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، ہم خود ہی مانگیں۔ ان 10 راتوں میں، دنوں میں جو آپ کو ملے گا وہ کائنات پوری مل کر آپ کو نہیں دے سکتی، جو آپ کو خود اللہ دے گا آپ مانگنے والے بنے تو ان کو ضائع نہ کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں متعین کر دیا، اب آپ یہ ان دنوں میں روزہ 9 دن رکھنا ہوتا ہے، اور ایک روزہ جو عرفہ کا ہے، عرفہ کا 8 کے بعد 9، اس کی حدیث صحیح میں فرمایا جو ایک عرفہ کا روزہ رکھے گا 9 ذی الحجہ کا، اس کے 1 سال پچھلے 1 سال اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگلے کا لفظ حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا مستقبل کے 1 سال، اب وہ اگلا 1 سال تو ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں معاف ہو جائیں گے۔ تو شارحین حدیث نے لکھا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنے والے کو اگلے 1 سال کی گارنٹی مل گئی کہ تم زندہ رہو گے۔ اب جو بندہ چاہتا ہے نا میں زندہ رہوں 1 سال اور، تو وہ عرفات کا روزہ رکھ لے، یہاں وہاں نہیں رکھنا، جو حج پہ نہیں ہے وہ روزہ رکھے، تو اگلے سال کی بھی گارنٹی آپ کو مل گئی، آپ زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام کے فرامین کی ایسی ایسی گہرائی کی باتیں ہیں، لیکن مسلمان کو توجہ نہیں ہے نا اس طرف۔ اب یہ 2 سال کے گناہ 9 کو معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر عید کی رات کو جو عبادت کرتا ہے 10ویں رات، عید کی رات، قیامت کے دن لوگ مردہ دل اٹھیں گے، پریشانی میں ہوں گے، حشر میں شرابور ہوں گے، پسینے میں، ذلت میں ہوں گے۔ یہ آدمی خوشی کے ساتھ مسکراتا ہوا اٹھے گا اور چمکتے چہرے کے ساتھ جنت کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ 10 راتیں ہیں۔ اب ایک اس کا خاص عمل دے رہا ہوں، بہت خاص عمل ہے۔ آپ کے پریشانیاں ہیں، کوئی رکاوٹیں ہیں، کوئی کام پھنسا ہوا ہے، شادی کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، مقدمہ ہے، لڑائیاں ہیں، نااتفاقیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، آپ اس کے لیے اس طریقہ سے ان 10 راتوں کو آپ عبادت کے لیے مختص کریں۔ ایک تو مختصر عمل پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ 10 راتوں میں لیلۃ القدر کا ثواب پا لیں گے۔ وہ مختصر 2 منٹ کا آپ کو وظیفہ ہے، عمل ہے 2 منٹ کا۔ ایک تو فرض نماز ہے، آپ نے عشاء تو جماعت سے پڑھنی ہی ہوتی ہے نا، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیں، پوری رات عبادت کا حدیث میں آتا ہے ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر رات کو 2 رکعت آپ تہجد کے پڑھ لیں کسی وقت بھی، اگر پوری رات کو نہیں پڑھ سکتے آدھی رات کو اٹھ کے، تو آپ عشاء کی 2 سنتیں بعد میں پڑھ کے 2 نفل پڑھیں، پھر 3 وتر پڑھیں، تو یہ 2 نفل آپ کے تہجد کے کہلائیں گے۔ وتر سے پہلے جو نفل ہوتے ہیں وہ تہجد کی ہوتی ہے، وہ ثواب جو آدمی وتروں سے پہلے 2 نفل پڑھتا ہے وہ تہجد ہی کا ثواب پاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ وہ تہجد گزار کہلائے گا جو 2 وتروں سے پہلے نفل پڑھ لے اور تہجد کی نیت کر لے۔ وہ رات کے کسی پہر بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اول میں بھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مختصر عمل آپ کو 10 راتوں کا عامل بنا دے گا، یعنی آپ ان راتوں میں عبادت والے ہیں، آپ کو لیلۃ القدر کا ثواب۔ دن میں روزہ رکھیں تو اچھی بات ہے، روزے کی کوشش، نہیں تو دعا استغفار پڑھیں۔ یہ عمل رات کو کرنا ہے، وتر پڑھ کے پھر آپ پہلی ذی الحجہ کو 1 مرتبہ سورہ فجر پڑھیں، جو کہ سورہ فجر میں اللہ نے اس کی قسمیں کھائی ہیں، والفجر ولیال عشر، ولیال عشر 10 راتیں اس کی ہیں، لیال جمع ہے، عشر 10 کی، 10 راتیں، والشفع والوتر،
امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بخاری کے اندر کہ والشف والوتر، شف سے مراد 10 ذی الحجہ ہے عید کا دن، اور والوتر جو ہے اس سے مراد 9 ذی الحجہ ہے۔ اچھا، ایک حیرت انگیز بات دیکھیے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو زکوٰۃ کا موسم نہیں ہوتا، آپ حج کرتے ہیں تو زکوٰۃ کا موسم نہیں ہوتا، آپ اسی طرح جو ہے روزہ رکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو حج کا سیزن نہیں ہوتا، یعنی ساری عبادات مختلف اوقات میں ہیں، یعنی ایک کا وقت ہوتا ہے دوسری کا نہیں ہوتا۔ اب جو ہے رمضان کے روزے آئے ہیں تو حج نہیں ہوگا، اب زکوٰۃ کا مہینہ آیا ہے تو روزے نہیں ہوں گے، اب اسی طرح نماز کا وقت ہے تو روزے کا نہیں ہوگا۔ اب یہ عبادات جو ہے الگ الگ اوقات میں ہیں، واحد ایک مہینہ ہے، 10 دن ہیں، 10 دن جسے عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، جس میں ساری چیزیں جمع اللہ نے کر دی۔ اس میں آپ عشرہ والشفع والوتر کہہ کے اللہ نے بتایا، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اس میں زکوٰۃ صدقہ خیرات بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں قربانی بھی ہے، اس میں ذکر اذکار بھی ہے، اس میں ہر چیز کو اللہ نے 10 دنوں راتوں میں جمع کر دیا۔ اتنی بڑی سعادت، اس لیے ہمارے نبی نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا اور قرآن نے اس کی قسمیں کھائیں۔ اب آپ نے یوں وظیفہ کرنا ہے کہ یکم ذی الحجہ کو آپ نے پہلے جو ہے چاند دیکھ لیا، یکم ذی الحجہ شروع ہو گئی۔ اچھا، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، آپ نے رات کو یعنی کل یکم کا دن ہے، آج رات کو چاند نظر آیا تو ایک مرتبہ سورہ فجر کو پڑھ کے دعا کرنی ہے، جو مقصد بھی ہے۔ 2 ذی الحجہ کو آپ نے 2 مرتبہ پڑھنی ہے، 3 ذی الحجہ کو 3 مرتبہ پڑھنی ہے، 4 کو 4 مرتبہ پڑھنی ہے، 5 کو 5 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ فجر، 6 کو 6 مرتبہ پڑھنی ہے، 7 ذی الحجہ کو 7 مرتبہ سورہ فجر پڑھنی ہے، 8 ذی الحجہ کو 8 مرتبہ پڑھنی ہے، 9 ذی الحجہ کو 9 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 10 ذی الحجہ کل عید ہے، آج آپ نے 10 مرتبہ سورہ فجر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ہر روز پڑھ کے دعا اپنے مقصد کی کرنی ہے۔ اللہ آپ کی مراد کو ان 10 راتوں میں پورا کر دے گا، آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ، اور جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ پورا ہو جائے گا۔ سورہ فجر اللہ نے بڑی پرتاثیر بنائی ہے، اور اس ترتیب سے آپ پڑھیں، آپ کو اس کا فیض اور فائدہ بھی نظر آئے گا، اور آپ کی اللہ مراد پوری کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔